पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, वो ये बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊद नज़र खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफ़र कर रहा हूँ पस्ती में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ दोस्त दिल में गर्द कदूरत न चाहिए, ऐ दोस्त दिल में गर्द कदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफ़रत न चाहिए। ऐ दोस्त दिल में गर्द कदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफ़रत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रग़बत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए। कांटे की रग में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, पाला हुआ है वो भी नसीम बहार का। हज़रत जोश मलियाबादी के इन अशार के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर कमर रिज़वी अपने प्रोग्राम बारगाह लौह कलम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता प्रोग्रामों की तरह आज फिर हमारे साथ एक सीनियर शायरा तशरीफ़ रखती हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। आपकी 4 किताबें मनसा शहूद पे आ चुकी हैं। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा रेहाना एहसान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? दुआएं। आपकी किताबों के नाम भी हम लेंगे और अभी उनका जिक्र भी करेंगे। उससे पहले मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ अपने अदबी सफ़र के बारे में हमें बताइए कि हालांकि इतनी सीनियर शायरा से पूछना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये तो आपकी मोहब्बत है और याद आता है वो ज़माना हमेशा हमें भी। तो बचपन से मैं बच्चों के रिसालों में लिखती थी, खुसूसन हमदर्द नौनिहाल में। जी अच्छा। और मेरी दोस्त के अब्बू थे, उनके वालिद थे सहबा अख्तर। जी अच्छा। तो वो उस ज़माने में मैं उनसे इस्लाह लेती थी। अच्छा। और उसके बाद मैंने कबूमरी में कोरंगी में उस ज़माने में रहते थे, तो हमने मुशायरे पढ़े बहुत सारे। तो पहला मैंने मैट्रिक में उबैदुल्लाह अलीम की सदारत में और सहबा अख्तर ने निज़ामत की थी, जो गज़ल पहले पढ़ी थी। नज़में उससे पहले पढ़ती रहती थी फ़िक्र नौ में, नूर अहमद मीठी कराते थे। आपकी पहली किताब कब आई? मेरी पहली किताब आई थी सन 2000 में। अच्छा अच्छा। तो उसका था कड़ी दोपहरों की सरज़मी। उस पर मुझे अब्दुल कदीर खान अवार्ड भी मिला है। माशाल्लाह। और उसमें भी बहुत से निसाई मौज़ूआत थे। तो और दूसरी भी एक मुकम्मल माँ पे मैंने लिखी, तो मुझे निसाई अदब का भी अवार्ड मिला। माशाल्लाह। और अवार्ड तो काफ़ी मिले, लेकिन ये 2 किताब, एक निसाई अदब का और ये। तो अब आप हमें सबसे पहले क्या सुना रहे हो, गज़ल या नज़्म, जो भी जो हुकुम जो आप मुनासिब समझती हैं? क्या गज़ल पेश खिदमत है। दिल को रखा जो हक़ाइक़ की निगहबानी पर, दिल को रखा जो हक़ाइक़ की निगहबानी पर, दिल को रखा जो हक़ाइक़ की निगहबानी पर, शुक्र मैंने किया अपनी किसी नादानी पर। शुक्र मैंने किया अपनी किसी शुक्र मैंने किया अपनी किसी नादानी पर। और कल अचानक वो मेरा लौट के आने वाला, कल अचानक वो मेरा लौट के आने वाला, कितना हैरान हुआ है मेरी हैरानी पर। वाह। कितना हैरान हुआ है मेरी हैरानी पर। और अब कोई ख्वाब है आँखों में न जुगनू न दिया, कोई ख्वाब है आँखों में न जुगनू न दिया। अब कोई ख्वाब है आँखों में न जुगनू न दिया। मैं परेशान हूँ इस बेसरो सामानी पर, मैं परेशान हूँ इस बेसरो सामानी पर। और उसने जब पेश किया नक्शे खुशाइंदे साल, वाह, उसने जब पेश किया नक्शे खुशाइंदे साल, आँख होने लगी दरिया मेरी मेहमानी पर, आँख होने लगी दरिया मेरी मेहमानी पर। और शहर के हालात के तहत कि ये वही शहर है जिस शहर में रक़्सां थी हयात, ये वही शहर है जिस शहर में रक़्सां थी हयात। आँख हैरान है इस शहर की वीरानी पर, वाह वाह वाह। आँख हैरान है इस शहर की वीरानी पर। और अपने हालात कुछ ऐसे थे कि रफ्ता रफ्ता, अपने हालात कुछ ऐसे थे कि रफ्ता रफ्ता, अपने हालात कुछ ऐसे थे कि रफ्ता रफ्ता हम पशेमान हुए अपनी पशेमानी पर, हम पशेमान हुए अपनी पशेमानी पर। और अपने
شوہر کے لیے میں نے کہا ڈاکٹر احسان کے لیے کہ بخش کے مجھ کو میری جرت اظہار خیال، بخش کے مجھ کو میری جرت اظہار خیال، بخش کے مجھ کو میری جرت اظہار خیال، پھر وہ ناراض ہوا ہے میری منمانی پر، پھر وہ ناراض ہوا پھر وہ ناراض ہوا ہے میری منمانی پر۔ اسے عام طور پہ مشاعروں میں یہ شعر بہت پسند کرتے ہیں لوگ۔ اچھا اچھا اچھا، جی تو اس سے متصل کوئی اور غزل آپ سنانا چاہتی ہیں تو بالکل۔ ہاں جی بالکل۔ آپ کو غزل کا زیادہ وہ ہے کہ آپ غزل لکھتی ہیں زیادہ اپنے ارادے کے ساتھ یا نظم؟ یہ تقریباً برابر برابر تھا، لیکن میری شائع شدہ کتابوں میں 3 نظم کی ہیں، اور جو ہے ابھی آپ کیا سنا رہی ہیں، ہمیں غزل یا نظم؟ جی غزل۔ یہ میں نے آج تک سوچا نہیں ہے، یہ میں نے آج تک سوچا نہیں ہے، سفر کا دائرہ چھوٹا نہیں ہے، سفر کا دائرہ چھوٹا، یہ میں نے آج تک سوچا نہیں ہے، سفر کا دائرہ چھوٹا نہیں ہے، اور کسی دیوار پہ لکھا نہیں ہے، کسی دیوار پہ لکھا نہیں ہے، کسی دیوار پہ لکھا نہیں ہے، تو کیا رنج و الم ہوتا نہیں ہے، واہ واہ واہ، تو کیا رنج و الم ہوتا نہیں ہے، اور جہاں میں کوئی بھی تنہا نہیں ہے، جہاں میں کوئی بھی تنہا نہیں ہے، مگر کوئی کسی جیسا نہیں ہے، مگر کوئی کسی جیسا نہیں، اور اکیلے جنگ لڑنی چاہیے تھی، اکیلے جنگ لڑنی چاہیے، اکیلے جنگ لڑنی چاہیے تھی، کہ اس میں ہار کا خطرہ نہیں ہے، اچھا، اکیلے جنگ لڑنی چاہیے تھی، کہ اس میں ہار کا خطرہ نہیں ہے، اور عرض کیا ہے کہ ستارے جس گلی سے میں نے دیکھے، ستارے جس گلی سے میں نے دیکھے، وہاں اب کوئی بھی رہتا نہیں ہے، واہ، وہاں اب کوئی بھی رہتا نہیں ہے، اور عرض کیا ہے کہ یہ سب تیری انا کے سلسلے ہیں، یہ سب تیری انا کے سلسلے ہیں، یہ سب تیری انا کے سلسلے ہیں، کسی سے کوئی بے پرواہ نہیں ہے، کسی سے کوئی بے پرواہ، کسی سے کوئی بے پرواہ نہیں ہے، اور نتائج پہ تو دونوں متفق ہیں، نتائج پہ تو دونوں متفق ہیں، نتائج پہ تو دونوں متفق ہیں، مگر معیار ایک جیسا نہیں ہے، مگر معیار ایک جیسا نہیں ہے، اور مثال صحرا ریحانہ میرا دل، مثال صحرا ریحانہ میرا دل، مثال صحرا ریحانہ میرا دل اکیلا ہے مگر تنہا نہیں ہے۔ کہ آپ کی نظموں، جو آپ نے کہا کہ آپ کی 3 کتابیں نظموں پر مشتمل ہیں، جی جی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مسلسل، جیسا کہ ابھی ہم جوش ملیح آبادی کے اشعار کا ذکر کر رہے تھے، جی جی جوش نے غزلیں بہت کم کہیں، جی جی اور غزل کو وہ اپنا میدان کہتے بھی نہ تھے، حالانکہ بہت عمدہ اشعار انہوں نے جو بھی غزلیں کہیں، جتنی بھی جی کہیں، جی ان کے بڑے اچھے اشعار ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی جوش کی ہم خیال ہیں کہ پورا تاثر اور پورا خیال جو ہے وہ نظم کی شکل میں ہی پہنچ سکتا ہے، غزل کی شکل میں؟ اصل میں بچپن سے شاعری کی تو شروع میں جو ہے نا وہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ غزل مطلب بچوں کا کام نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ نظم بھی بچوں کا نظم کا نظم کا مزاج دونوں ہی بن بالغ گیا۔ لوگوں کا کام ہے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ بچوں کی طرح جو کہتے ہیں وہ چاہے بالغ بھی ہوں، بچے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ مجھے میری اساتذہ نے غزل کہ نہیں لکھو، تم نظمیں لکھتی ہو، تو ویمنس کالج میں بیگم شان الحقی، بیگم اسلم فروخی اور ان لوگوں سے ملواتی بھی تھیں۔ اصل میں بالغ نظری کی تو دونوں میں ضرورت ہے نا، آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے، آپ کے مطالعہ بڑا ہونا چاہیے، پھر عمر جتنی بھی ہو ہاں وہ تو پہلی غزل جو تھی نا وہ بزرگی باقلس نہ بسال، بالکل، وہ شادی کی ہاں شاعری پہ بھی تو اس سے پہلے شرماتے تھے۔ میٹرک میں عبید اللہ علیم کی صدارت میں ہم نے پہلی غزل پڑھی تھی، پھر اس کے بعد حوصلہ ہو گیا اور یہ کوئی سلسلہ چل نکلا۔ ہاں سلسلہ پھر آپ نے نظمیں، آپ نے کب یہ سوچا کہ نہیں غزل میں میرا میسج پورا نہیں جا رہا، مجھے اپنا پیغام غزل کے ذریعے پہنچانا ہے؟ اچھا اس کے بعد کالج میں جب میری اساتذہ مجھے منظرنامے میں لے آئیں، حالانکہ طالبہ تھی لیکن دوسرے شہروں میں نا، لاہور میں، پنڈی، پشاور میں، کراچی کو، اپنے کالج کو ریپرزینٹ کرتی تھی، تو جب ان لوگوں نے سے غزلیں کہا غزلیں لکھو، اور مجھے انعامات ملنے لگے، ٹرافیز، تو پھر مجھے غزل کی جانب راغب ہوئی کہ زیادہ پسند کی جاتی مشاعرے میں نا۔ ویسے آپ نے کہنے کا سلسلہ غزل سے ہی شروع کیا تھا یا نظم سے؟ نہیں نظم سے نظم سے شروع کیا۔ ہاں نظم سے شروع کیا تھا، لیکن یہ کیونکہ مشاعروں میں زیادہ داد غزل پہ ملتی تھی، اور بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے کراچی میں، اس میں ہمیں مطلب لطف آتا غزل تھا۔ آپ پابند کہتی ہیں یا مورہ یا آزاد یا؟ غزل تو میں پابندی ہے، نظم کی بات کر رہا ہوں۔ نظم ردمک ہے، مطلب نثری نہیں ہے میری، ہاں اچھا، جو ہے نثری نظم نہیں ہے، ویسے ردمک تو آپ ہے۔ کچھ ہمیں سنائیے اگر کسی
नज़्म से कुछ सुनाना चाहती हैं? चश्म में सुनाती हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, आपकी कोई सी भी किताब से जो पहले जी आई बिल्कुल। तो कमर भाई, मैं ये कह रही थी कि कॉलेज के ज़माने में मुशायरों की वजह से बहुत ज़्यादा मुशायरे पढ़े थे, तो वो एक बहुत अच्छा लगा, और हमने फिर गज़लें उस ज़माने में ज़्यादा लिखनी शुरू कर दी। आप पे नज़्म की पाबंदी नहीं है, मैंने आपसे फरमाइश तो कर दी है, लेकिन आप कुछ भी सुना सकती हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, गज़ल या नज़्म जो भी मुझे आपने- दोनों बहुत अजीज़ हैं, और बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं जी सुना दीजिए। कि मेरे मिजाज में आप नज़्म है। सुना दीजिए। हाँ, अच्छा जो भी खोलिए सुना दीजिए, सभी आपका कलाम अच्छा है। जी जी, आपकी बहुत मोहब्बत। देखिए, एक नज़्म पेश है, ज़ईफ़ लम्हा। कड़े सफ़र का ज़ईफ़ लम्हा, सले बेगम की रिदा उठाए, किसी बहाने की घात में है। वाह। कड़े सफ़र का ज़ईफ़ लम्हा, सले बेगम की रिदा उठाए, किसी बहाने की घात में है। हयात रोशन पे गम का मिश्की नकाब डाले, हयात रोशन पे गम का मिश्की नकाब डाले, एक अब्र रंजो अज़ाब तीरा का हाथ थामे, दमकती किरणों के हौसलों का जहान ढाने की घात में है। वाह। दमकती किरणों के हौसलों का जहान ढाने की घात में है। कड़े सफ़र का ज़ईफ़ लम्हा, हमारी आँखों में आप पारों का मुंतज़र है। वाह। कड़े सफ़र का ज़ईफ़ लम्हा, हमारी आँखों में आप पारों का मुंतज़र है, जो दिल की रूपोश वादियों में हमेशा तन्हा सफ़र करेंगे। वाह। जो दिल की रूपोश वादियों में हमेशा तन्हा सफ़र करेंगे, बढ़ेंगे फूलें फलेंगे, गुल राह गुज़र करेंगे। कड़े सफ़र का ज़ईफ़ लम्हा, हमारी आँखों के चांद तारों की घात में है। वाह। कड़े सफ़र का ज़ईफ़ लम्हा, हमारी आँखों के चांद तारों की घात में है, जो दिल की रूपोश वादियों में हमेशा तन्हा सफ़र करेंगे। वाह वाह। शुक्रिया। ये और नज़्म अगर ऐ मेरे ज़ौक़ साया तलब, है मेरे ज़ौक़ साया तलब, ऐ मेरे ज़ौक़ साया तलब, मुझको तपते हुए ज़र्द सहराओं में बरहना पा गुज़रने का हर मरहला याद है। ऐ मेरे ज़ौक़ साया तलब, मुझको तपते हुए ज़र्द सहराओं में बरहना पा गुज़रने का हर मरहला याद है। ऐ मेरे हम सफ़र तेरे हमराह चलते हुए, ऐ मेरे हम सफ़र तेरे हमराह चलते हुए, तेरे दिल के नवाही इलाक़ों में अपनी हदों का तअय्युन शुदा फ़ासला याद है। वाह। तअय्युन शुदा फ़ासला याद है, मुझको मेरा ख़ते इस्तिवा याद है, धूप के हाथ में आईना याद है। वाह। शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नहीं तो आपने जो अपनी 3 किताबें नज़्मों की जी जी, वो अब जो आपकी नई किताब आ रही है, आखिरी किताब, हाँ। उसमें क्या नज़्में और गज़लें दोनों नहीं हैं नहीं, या? वो तो 5वीं किताब है, उसमें सारे जो 10 साल मैंने नवाए वक्त के अदबी सफ़ात में कॉलम्स लिखे, वो कॉलम्स हैं। कॉलम। और ये चौथी किताब तो जो नसर की पहली किताब है। नसर की पहली किताब है, उसके बाद अफसानों की लाऊंगी, और फिर गज़लें का भी एक रजिस्टर है जो ताज़ा गज़लें हैं ना। अच्छा, और ये जो है, ये 4 किताबों में से चौथी यादों की ज़र पे, इस पे स्कॉलर्स पर मैंने, असातिज़ा पर हम लिखी हैं अपनी नज़में। अली जी पर हैं, डॉक्टर साहब पर हैं, डॉक्टर असलम फ़ारूक पर हैं, नसीर भाई पर हैं, और अपने शाख मरजान जब आई थी जनाब रशीद राबी की, उस मौके पर उनसे जो गुफ्तगू हुई थी। मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी पर हैं, जो मेरे अब्बू के दोस्त थे, और बचपन हमारा PIB में मतलब फैमिली एक ही फैमिली थी तकरीबन, तो उन स्कॉलर्स पर हैं वो। अच्छा अच्छा। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपके पास फिर हाजिर होंगे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊद नज़र खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफ़र कर रहा हूँ पस्ती में। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।
چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔ غنچے تیری ہنسی پہ دل ہلتا ہے، غنچے تیری ہنسی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے تیری ہنسی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا اس چمن میں بابا، غنچے نے کہا اس چمن میں بابا، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ جوش ملیح آبادی کی اس ربائی کے ساتھ میں ڈاکٹر قمر رضوی اپنے پروگرام بارگاہ لوح قلم میں اس مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہماری مہمان شاعرہ محترمہ ریحانہ احسان صاحبہ ہیں، جو بہت سینئر شاعرہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں وقفے سے پہلے کچھ غزلیں بھی سنائیں، کوئی نظمیں بھی سنائیں۔ پھر ان کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کچھ اور کلام، کوئی بھی نظم یا غزل جو آپ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سنانا چاہیں۔ جی ضرور۔ میں نے شادی کے بعد 10 سال ایران میں گزارے، اور بلکہ ایک میرے کتاب وہاں بھی مسودہ تھا جو جنگ میں ضائع ہو گیا، دوبارہ یادداشت کے بل پہ لکھوں گی۔ تو جنگ کے دوران میں نے یہ نظم لکھی تھی، قصر شیرین برباد تھا وہاں، اور سرپل زحاق۔ تو ہجرت زدہ علاقہ۔ جی اچھا۔ اداسی پوش موسم میں بہت گہرا یہ سناٹا، اداسی پوش موسم میں بہت گہرا یہ سناٹا، کہ زیادہ مہکتے کھیت کھلیانوں پہ یوں قبضہ جماتا ہے، سرے زیادہ مہکتے کھیت کھلیانوں پہ یوں قبضہ جماتا ہے، کہ سارے لوگ ہی ڈرتے سہمتے، ہنستے بستے گھر اکیلے چھوڑ کر نوزائیدہ بچے سنبھالے، سخت برفانی ہواؤں میں کسی محفوظ جانب کوچ کرتے ہیں۔ واہ۔ ذرا سی دھوپ ڈھلتے ہی شدید اس ژالہ باری میں، ذرا سی دھوپ ڈھلتے ہی شدید اس ژالہ باری میں، رگے جاں پر کہیں سے کوئی پتھر آ کے گرتا ہے، رگے جاں پر کہیں سے کوئی پتھر آ کے گرتا ہے، تنفس ٹوٹنے لگتا ہے، گرد و پیش وحشتناک آوارہ ہوائیں رقص کرتی ہیں، گرد و پیش وحشتناک آوارہ ہوائیں رقص کرتی ہیں، بقا کی فکر میں کچھ دانہ دن کا اپنی چونچوں میں دبائے، سب پرندے گرم مٹی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ شکریہ۔ سب پرندے گرم مٹی کی طرف پرواز کرتے ہیں، پرانے شہر کی برفیلی چادر کے تلے، پرانے شہر کی برفیلی چادر کے تلے، سب آرزوئیں خوف کے دامن میں سوتی ہیں، ہوائیں شور کرتی ہیں، چھتیں تنہائی روتی ہیں، ہوائیں شور کرتی ہیں، چھتیں تنہائی روتی ہیں، فقط پردیس سے آئے مسیحا، ہم لوگ ڈاکٹرز وہاں تھے، ان کی فیملیز، فقط پردیس سے آئے مسیحا اپنے اپنے آشیانوں میں سماواروں پہ رکھے کیتلی، جنگی علاقوں کے ہنسی کھنڈرات کی سب رونقوں کو یاد کرتے ہیں، جنگ سے پہلے کی، کہ امن و دلکشی کی ساعتوں کو یاد کرتے ہیں، کہ امن و دلکشی کی ساعتوں کو یاد کرتے ہیں، پرانے کھنڈروں میں آرزوؤں کے جنم لینے کی ساری داستانیں، آرزوؤں کے جنم لینے کی ساری داستانیں خواب لگتی ہیں، شدید اس ژالہ باری اور تنہائی کے آنگن میں، شدید اس ژالہ باری اور تنہائی کے آنگن میں، فقط میں اور میرا ہم سفر، فقط میں اور میرا ہم سفر، فقط میں اور میرا ہم سفر، درمان گاہے ریزاوندی کے بڑے سے باغ میں واقع ہے، فقط میں اور میرا ہم سفر درمان گاہے ریزاوندی کے بڑے سے باغ میں واقع، پھر اپنے لال اینٹوں سے بنے کاٹیج میں شمع جلاتے ہیں، پھر اپنے لال اینٹوں سے بنے کاٹیج میں شمع جلاتے ہیں، سماواروں پہ رکھے کیتلی، آباد شہروں کی طرف رخصت پرندوں کو بہت آواز دیتے ہیں، علامتی ہے، سماواروں پہ رکھے کیتلی، آباد شہروں کی طرف رخصت پرندوں کو بہت آواز دیتے ہیں، مگر کوئی نہیں آتا۔ ہاں، جنگ کے دوران سب لوگ ہجرت تہران چلے گئے تھے، جو آپ نے اس کو بڑا محسوس کیا، اور ہاں، بڑی اچھی نظم ہے آپ کی، اور اس کے ساتھ ہی کوئی اس زمانے میں اور وہاں سے آنے کے بعد جو آپ نے نظمیں کہیں، جی جی، تو اس میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ واپس آنے کے بعد میں نے 3
جو 4 کتابیں لکھی ہیں، اس سے پہلی کڑی دوپہروں کی سرزمین جس پہ ایوارڈ بھی ملا عبدالقدیر خان مجھے، تو اور اس میں اپنے ظاہر ملک کے حالات، اپنے وطن سے محبت اور یہ تمام چیزیں تھیں. اب اس میں ایک نظم ہے، ایک مزدور بچے کا خط اپنی ماں کے نام، جی جی بعد کی کتابوں میں، کہ مجھے یہ یاد ہے اماں بہت تھوڑا سا کھانا تھا، مجھے یہ یاد ہے اماں بہت تھوڑا سا کھانا تھا، نہایت مختصر ایک جھونپڑی تھی، سرد راتیں تھیں کہ جن میں 6 عدد بھائی بہن ہم ایک ہی کمبل میں سوتے تھے. سیاہ راتوں میں بارش کے دنوں کا حسن آندھی چھین لیتی تھی. ہماری چھت سے ایک ایک کر کے جب 2 ٹین اڑتے تھے، ہماری چھت سے ایک ایک کر کے جب 2 ٹین اڑتے تھے تو تم آغوش میں سہمے ہوئے بچوں کو لیتی تھیں، تو تم آغوش میں سہمے ہوئے بچوں کو لیتی تھیں. نہایت گرم دوپہروں میں ماں تم لکڑیاں لا کر پسینے میں نہا کے روٹیاں سالن بناتی تھیں، روٹیاں سالن پکاتی تھیں. وہ روٹی بھی کبھی آدھی کبھی پوری میرے حصے میں آتی تھی، وہ روٹی بھی کبھی آدھی کبھی پوری میرے حصے میں آتی تھی. لہٰذا تنگ آ کر تم نے خالہ سے لیا قرضہ، اسی قرضے سے میں کرنے کو مزدوری یہاں اس شہر میں آیا. خدا کا شکر ہے سیٹھانی میری ماں کے جیسی ہے، خدا کا شکر ہے سیٹھانی میری ماں کے جیسی ہے. مجھے بچوں کی ہمراہی میں وہ کھانا کھلاتی ہے. نہایت نرم دل ہیں سیٹھ صاحب، کار میں بھر کر جو ڈھیروں پھل بلاتے ہیں، مجھے بھی ساتھ بٹھلا کر ہمیشہ ہی کھلاتے ہیں، مجھے بھی ساتھ بٹھلا کر ہمیشہ ہی کھلاتے ہیں. مٹھائی اور پھلوں کے ذائقے اور اچھے کپڑوں نے، مٹھائی اور پھلوں کے ذائقے اور اچھے کپڑوں نے مجھے اتنا بدل ڈالا کہ گاؤں کے میرے سب لوگ جب دیکھیں تو بس حیران رہ جائیں. یہاں تنخواہ بھی اچھی ہے. میں بادسکار اپنے اڑتا پھرتا ہوں ہواؤں میں، کبھی ساحل کبھی پھولوں بھری ان سیر گاہوں میں، کبھی ان خوبصورت چاند سے بچوں کی ہمراہی میں جھولا جھولتا ہوں، اور کبھی ساحل پہ لہروں کے ہنڈولے میں دن بھر گیت گاتا ہوں. سمندر جھاگ اڑاتا سیپیاں تحفے میں دینے کو مجھے پل پل بلاتا ہے. سمندر جھاگ اڑاتا سیپیاں تحفے میں دینے کو مجھے پل پل بلاتا ہے. میرا دل مسکراتا ہے، میرا دل مسکراتا ہے. میں جانا چاہتا ہوں دور تک جادو کی نگری میں ان خوابوں کی دنیا میں ہمیشہ ساتھ رہنے کی خواہش دل میں رکھتا ہوں. کبھی میں سوچتا ہوں باپ بھائی بہن میرے اور سبھی ساتھی مجھے ڈھونڈیں، مگر اس طلسمی دنیا میں یوں روپوش ہو جاؤں، مگر اس طلسمی دنیا میں یوں روپوش ہو جاؤں، کسی کے ہاتھ نہ آؤں، اسی دنیا میں کھو جاؤں. مگر پھر یاد آتا ہے، مگر پھر یاد آتا ہے کہ دروازے کی جانب دیکھتی 2 ٹمٹماتی منتظر حسرت بھری آنکھیں، میری وہ 4 اگر آنکھیں، میری اماں کی میری وہ 4 اگر آنکھیں، امشب بھی مجھے وہ یاد کر کے روتے روتے سو گئی ہوں گی، کہ امشب بھی مجھے وہ یاد کر کے روتے روتے سو گئی ہوں گی. وہ آنکھیں ہر گھڑی، وہ آنکھیں ہر گھڑی ہر پل مجھے آواز دیتی ہیں، وہ آنکھیں ہر گھڑی ہر پل مجھے آواز دیتی ہیں، مجھے واپس بلاتی ہیں، میری چھوٹی سی دنیا میں مجھے پھر کھینچ لاتی ہیں. واہ واہ واہ، بڑی اچھی نظم ہے آپ کی. شکریہ، بہت نوازش. یہ پوری ماں پر ہے یہ کتاب، پوری کتاب، اور ماں ہر کلاس کی ہر طبقے کی ماں پر ہے. بہت عمدہ. شکریہ. اور آپ نے ہر طبقے کی ماں جو کہا، ماں تو خیر ماں ہوتی ہے، لیکن بہرحال فرق ہے. نہیں مطلب شہدا کی مائیں بھی ہیں، عمرہ کی ہیں، تاثرات میں فرق ہے اور زندگی کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے. تو جو آپ کی مزید نظموں کی کتابیں ہیں، اس میں سے اگر ہمیں کچھ ہمارے سننے والوں کو سنائیں. جی بہتر. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں پہ کچھ بالکل، کیوں نہیں، پروگرام آپ کا ہے، جو آپ کی مرضی آپ سنائیے. شکریہ. نظمیں جو ہے نا اپنی امی پر 18 نظمیں لکھی ہیں اس کتاب میں. اچھا اچھا. ہاں تو آپ کوئی سی بھی نظم سنائیں گی وہ ہاں یقیناً نمائندگی کرے گی آپ کی والدہ کے بارے میں جو آپ نے شکریہ. ایک میرے ابھی بھی ہے وہ رائٹنگ ٹیبل، امی نے گفٹ کی تھی مجھے اسکول میں، تو اس پر ہے کہ پرانی رائٹنگ ٹیبل، اس کو میں جان سے لگا کے رکھا تو بچپن کی ہے. اپنے بچپنے کی یہ کوہنا رائٹنگ ٹیبل ماں میں تیرے کمرے میں جا کے اب اٹھا لائی. واہ.
माँ मैं तेरे कमरे में जाके अब उठा लाई, जब भी तेरी यादों पर मैंने एक दस्तक दी, हर्फ हर्फ गुल महके, हर्फ हर्फ गुल महके, फिर परिंद सब चहके, सारे यास्मी लम्हे मुझ में जैसे जाग उठे, जाग मेरे भाग उठे, वाह, जाग मेरे भाग उठे। ये कलम उठाया और तुमको फिर सदाएं दी, वाह, ये कलम उठाया और तुमको फिर सदाएं दी, तुमको फिर सदाएं दी, तुमने फिर दुआएं दी, वाह, तुमने फिर दुआएं दी। अच्छा, एक और अम्मी पर जब कोई मेरी तारीफ़ करता है कि मतलब कुछ कहते हैं लोग जो कि स्मार्ट हो, अच्छी आदत, ये अर्ज़ है, ये मेरी माँ का चेहरा है, जी अच्छा, ये मेरी माँ का चेहरा है। मेरा बचपन, लड़कपन, नौजवानी पुराने बामुदर के इस हंसी आंगन में जब बाहम महकते थे, हज़ारों फूल खिलते थे, हंसी आहंग का अल्फाज में ढलना गुलाबों मोतिये की खुशबुओं को मेरे अंदर पालता रहता। वो नीली नीली शामों में शफक की दिल नशी लाली, पुराने घर बड़े बड़े आंगन, वो नीली नीली शामों में शफक की दिल नशी लाली मेरे रुखसार पे आके दहकती थी। सितारे आसमानों से तहाइफ दिलकशी के भेजते थे, सितारे आसमानों से तहाइफ दिलकशी के भेजते थे और चंदा की तरह हम जगमगाते थे। कभी अब्बू, कभी भाई, कभी रिश्ते बहुत से, और कभी स्कूल और कॉलेज की वो सखियाँ बड़े ही प्यार से अल्फाज के दरिया बहाती थीं, तो हम खुद को हंसी फिर जानकर चिड़ियों की तरह चहचहाते थे। तो हम फिर खुद का हंसी फिर जानकर चिड़ियों की तरह चहचहाते थे। किसी ऐसे ही लम्हे में हमारी माँ की आंखें जगमगाती थीं, किसी ऐसे ही लम्हे में हवाएं नगमा खा होती, फ़ज़ाएं मुस्कुराती थीं, मेरी ठोड़ी पकड़कर प्यार से फिर देर तक जाने वो बेहद गौर से क्या देखती थी माँ, जाने वो बेहद गौर से क्या देखती थी माँ। वहाँ पाके वो अपना एक ख़जाना मुस्कुराती थी, वहाँ पाके वो अपना एक ख़जाना मुस्कुराती थी, मगर खामोश रहती थी। ये राज अम्मी ने मेरी आखिरी दम तक नहीं खोला, ये राज अम्मी ने मेरी आखिरी दम तक नहीं खोला। उसे तो वक्त ने खोला, अब एहसास हुआ है, उसे तो वक्त ने खोला। मेरा आईना जब बोला कि मैं तो अव्वलो आखिर तलक बस अक्स थी माँ का, कि मैं तो अव्वलो आखिर तलक बस अक्स थी माँ का। वो मेरे बचपने में अपना चेहरा देखकर सारे गमों को भूल जाती थी, वो मेरे बचपने में अपना चेहरा देखकर सारे गमों को भूल जाती थी। कि सारे फूल तारीफ़ों के हिस्से में मेरे आए, कि भूल जाती थी कि सारे फूल तारीफ़ों के मेरे हिस्से में मेरे आए, मैं खुश हो जाऊं, अपनी माँ के चेहरे को ये समझूं ये चेहरा मेरा चेहरा है, कि खुश हो जाऊं अपनी माँ के चेहरे को मैं ये समझूं ये चेहरा मेरा चेहरा है, कि जिसके सभी थे मद्दाह वो मासूम चेहरा है। ये राज आखिर गुज़रते वक्त के आईने ने खोला, वो मेरी माँ का बचपन था, वो मेरी माँ का बचपन था, वो मेरी माँ का चेहरा था। और अब जब भी मेरी दिल में कभी एक टीस उठती है, और अब जब भी मेरे दिल में कभी एक टीस उठती है, मुझे माँ याद आती है, तो मैं पैरों यहाँ खुद को ड्रेसिंग के बड़े से आईने में तकती रहती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपके पास फिर हाजिर होंगे। मोहतरमा रेहाना एहसान साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, आप इनका मज़ीद कलाम भी सुनेंगे और इंशाल्लाह गुफ्तगू भी करेंगे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊद नज़र खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफ़र कर रहा हूँ बस्ती में। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चला के ऊद नज़र खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफ़र कर रहा हूँ बस्ती में। नाज़रीन इकराम, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद मैं आपका मेज़बान डॉक्टर कमर रिजवी
اپنی آج کی مہمان شاعرہ محترمہ ریحانہ احسان صاحبہ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا پروگرام بارگاہ لوح قلم جو کہ ہم ہر ہفتے کی شب 11 بجے پیش کرتے ہیں. آج ہماری مہمان شاعرہ نے ہمیں اس وقفے سے پہلے ماں کے موضوع پہ نظمیں سنائیں، اور اب ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، ان کی طرف دوبارہ چلتے ہیں کہ آپ غزل سنائیں گی یا کوئی نظم. جشن رقص و رباب جنگل میں، جشن رقص و رباب جنگل میں، جھوم اٹھے گلاب جنگل میں. جشن رقص و رباب جنگل میں، جھوم اٹھے گلاب جنگل میں. پھیلتی جا رہی ہیں خوشبوئیں، پھیلتی جا رہی ہیں خوشبوئیں. کون ہے ہم رکاب جنگل میں، کون ہے ہم رکاب جنگل میں. اور چاندنی رات خوشبوؤں کا سفر، چاندنی رات خوشبوؤں کا سفر. میں میرا ماہتاب جنگل میں، میں میرا ماہتاب جنگل میں. اور عرض کیا ہے کہ میرے ہاتھوں میں ایک دیا دینا، میرے ہاتھوں میں ایک دیا دینا. کھو گیا آفتاب جنگل میں. میرے ہاتھوں میں ایک دیا دینا، کھو گیا آفتاب جنگل میں. اور آج پھر دل بہت پریشان ہے، آج پھر دل بہت پریشان ہے. پھر اٹھاؤں کتاب جنگل میں، پھر اٹھاؤں کتاب جنگل میں. اور خوف سے کانپتے رہے شب بھر، خوف سے کانپتے رہے شب بھر. پیڑ زیرے عتاب جنگل میں، اور دھوپ میرے بدن پہ اتری ہے. آج پھر بے حساب جنگل میں. اور سینکڑوں در یہاں فریب کے ہیں، سینکڑوں ہیں سراب جنگل میں. اور ہنس کے کاٹے ہیں عمر بھر ہم نے زندگی کے عذاب جنگل میں. اور آج پھر دل بہت پریشان ہے. پھر اٹھاؤں کتاب جنگل. ایک پتھر میں روشن ہے، آگ سفر میں روشن ہے. اور روشن ہے سیاروں میں، بحر و بر میں روشن. عشق کی جادو نگری اب میرے گھر میں روشن، عشق کی جادو نگری اب میرے گھر میں روشن ہے. اور دیکھ ہمارا شعلہ دل، دیکھ ہمارا شعلہ دل شہر ہنر میں روشن ہے. دیکھ ہمارا شعلہ دل شہر ہنر میں روشن ہے. اور ایک دیا میری خاطر اس کے گھر میں روشن ہے. دل کو ہستاں کا تارا دل ساگر میں روشن ہے. اور تجھ سے ملنے کی خواہش شام نگر میں روشن ہے. اور دل کی یہ تحریر میری آج خبر میں روشن ہے. بادل گر کے آئے ہیں، بادل گھر کے آئے ہیں، بادل گر کے آئے ہیں. پانی گھر میں روشن ہے. دیکھ ہمارا شعلہ دل شہر ہنر میں روشن. تو آپ دونوں آپ کی نظمیں بھی اور آپ کی غزلیں بھی، دونوں میں آپ اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کر سکتی ہیں. پھر بھی آپ نے غزل کی صرف ایک آپ کی کتاب آئی ہے، تو دوسری کتاب کا؟ میں اصل میں دوسری ہی ابھی لانے والی تھی، لیکن میرے پبلشر نے کہا کہ آپ کی نثر کی ایک بھی نہیں آئی، تو پہلے وہ کالمز جو نوائے وقت کے ادبی صفحات میں لکھے 10 سال، تو وہ ان کو 10 سال لکھے آپ نے؟ جی 10 سال تک لکھا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کے کالمز کا موضوع ادب ہوتا تھا یا؟ جی ادبی صفحات میں میرا کالم آتا تھا، اور ٹیبل ٹاکس کے عنوان سے، تو وہ دے دی. اور ابھی پھر غزل کی دوسری ہوگی. اچھا، غزل کی میری فرمائش تھی، تو جو 2015 میں میری کتاب آئی تھی غزل کی، مہکتے آمدن میرے، وہ فرمائش کی وجہ سے دوبارہ میں نے اس سائز میں وہ چھپوائی. لاکھ رستہ ملے تاریخ مگر جائیں گے، لاکھ رستہ ملے تاریخ مگر جائیں، لاکھ رستہ ملے تاریخ مگر جائیں گے. اس شب تیرگی غم سے گزر جائیں گے. اپنے ہر کام میں رکھتے ہیں خدا پر تکیہ، ہم کہاں گردش حالات سے ڈر جائیں گے، ہم کہاں گردش حالات سے ڈر جائیں گے. اور پھوٹتی جائے گی پھر میرے قلم سے خوشبو، پھوٹتی جائے گی پھر میرے قلم سے، پھوٹتی جائے گی پھر میرے قلم سے خوشبو. پھول بن کے میرے الفاظ نکھر جائیں گے، پھول بن کے میرے الفاظ نکھر جائیں گے. اور عرض کیا ہے کہ چاندنی رات کو اوڑھیں گے بدن پر اپنے، چاندنی رات کو اوڑھیں گے بدن پر اپنے.
ہم ستاروں میں سفر کرتے ہوئے جائیں گے، ہم ستاروں میں سفر کرتے ہوئے جائیں گے، اور ایک دریائے تحیر میں کھڑے سوچتے ہیں، ایک دریائے تحیر میں کھڑے ایک دریائے تحیر میں کھڑے سوچتے ہیں، ہم ادھر جائیں گے شاید کہ ادھر جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے شاید کہ ادھر جائیں گے، اور آج بھی درد کی لو تیز کریں گے سر شام، آج بھی یاد کے صحرا میں اتر جائیں گے، آج بھی یاد کے صحرا میں اتر جائیں گے، اور اپنے گھر بار میں گم اپنی تصاویر کے ساتھ، اپنے گھر بار میں گم اپنی تصاویر کے ساتھ عالم خواب میں کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، عالم خواب میں کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، ناخدا کا بھی ہے ڈر، راہ میں طوفان بھی ہے، ایسے حالات میں ہم لوگ کدھر جائیں گے، ایسے حالات میں ہم لوگ کدھر جائیں گے، اور تیز رفتار یہ دنیا جو کبھی فرصت دے، سائے گل میں ذرا دیر ٹھہر جائیں گے، شکریہ، سائے گل میں ذرا دیر ٹھہر جائیں گے، اور کوئی امید ستارہ نہ دیا ہاتھوں میں، کوئی امید ستارہ نہ دیا ہاتھوں میں، قسم و پرسی کا یہ عالم ہے کہ مر جائیں گے، قسم و پرسی کا یہ عالم ہے کہ مر جائیں گے، اور دھوپ پگھلائے گی چاہت کے ہنسی رنگوں کو، دھوپ نکلے گی تو یہ خواب بکھر جائیں گے، شیشے دل پہ لہجوں کے پتھر لگے، دل پہ لہجوں کے پتھر لگے، خون بہنے لگا دل کی شریان سے، خون بہنے لگا دل کی شریان سے، صرف آنکھیں بچی، واہ، رفتہ رفتہ پرانے وطن کے جزیرے کا گھر چھوڑ کر آ گئی تھے بلند ایک در سے گزر کر، بہت دور میں آ گئی، زندگی کی سبھی ڈیڑیاں توڑتے، جسم جا کی سبھی سرحدیں چھوڑتے، وقت کی پیس سے اپنا منہ موڑتے، اپنی تصویر کو پار کرتے ہوئے گزرتے ہوئے، مجھ کو ایسا لگا دوسرا رخ میری اپنی تصویر کا کچھ برا تو نہیں، واہ، کچھ برا تو ہو۔ آپ کی غزلوں اور نظم میں، غزلوں میں تو خیر ہے لیکن نظموں میں رومانیت کم ہے، غزلوں میں تو آپ کی بھرپور ہے، لیکن نظموں میں آپ نے یہ آپ نے شعوری طور پہ کیا یا یہ آمدی اس طرح سے ہوئی تھی؟ میں نے کہا 22 سال پہلے یہ کتاب لکھی ہے، وہ ایج سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، اب یہ پہلی کتاب تھی، اس کے بعد اب جو آئیں گی اس میں مختلف اچھا تازہ نظمیں ہیں۔ تو یہ میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ یہ شعوری طور پہ آپ نے رومانی موضوعات کو نہیں لیا نظموں میں، یا غیر شعوری طور پہ ایسا ہوا کہ جو قلم برداشتہ جو ذہن میں آیا وہ لکھا؟ بہت زیادہ ایج نہیں ہوتی تو پھر وہ جو ہے وہ معاشرے میں زیادہ آبزرو کرتا ہے اور اس کے دکھ زیادہ بیان کرتا ہے بنسبت اپنے۔ صحیح بات، گہرا مشاہدہ آپ کا ہے اس میں، لیکن آپ کی اولین نظمیں اسی طرح کی ہیں کہ جو مشاہدے کے ساتھ ہیں، اور کوئی اور نظم اگر آپ سنانا چاہیں؟ آتمائیں رقص کرتی ہیں، ہوائیں رقص کرتی ہیں، گڈائیں رقص کرتی ہیں، ہوائیں رقص کرتی ہیں، گڈائیں رقص کرتی ہیں، میرا رشتہ پرانا اس زمین سے ہے میرے لوگوں، میرے اطراف میں کچھ آتمائیں رقص کرتی ہیں، سنہرے دن کی سندر باریوں میں اوس کے موتی ڈرستے ہیں، روپے کا رنگ اوڑے برف باری چاندنی راتوں میں کوہستان میں جاتی جگاتی ہیں، فضا میں پھیلتی خوشبو ہوا میں بند آوازیں، فضا میں پھیلتی خوشبو ہوا میں بند آوازیں، ہزاروں سال پہلے کی کوئی تحریر، ہزاروں سال پہلے کی کوئی تحریر، آنکھوں میں شناسائی کے گندنا ملاتی ہے، زمین کی کوپ میں مدفون بے چہرہ دعائیں رقص، زمین کی کوپ میں مدفون بے چہرہ دعائیں رقص کرتی ہیں، میرا رشتہ پرانا اس زمین سے ہے میرے لوگوں، میرے اطراف میں کچھ آتمائیں رقص کرتی ہیں، کوئی شے کھینچتی ہے مجھ کو اپنے دامن الفت، کوئی شے کھینچتی ہے مجھ کو اپنے دامن الفت میں، کوئی شے کھینچتی ہے مجھ کو اپنے دامن الفت میں، کوئی تاثیر دشتے لاشعوری ذات سے پردہ ہٹاتی ہے، کبھی یکدم نثارے دل کے دامن سے لپک کے آرزو سوئی ہوئی خوابوں کے آنگن میں اترتی ہے، کبھی چپکے سے آنکھوں پر محبت ہاتھ کرتی ہے، کبھی چپکے سے آنکھوں پر محبت ہاتھ کرتی ہے، صدائے سنگ بن جاتی ہے نغمہ ان زمینوں پر، صدائے سنگ بن جاتی ہے نغمہ ان زمینوں پر،
یہ خوشبو میری خوشبو ہے، یہ دھرتی میری دھرتی ہے، میرے بچپن کی وہ بھولی ادائیں رقص کرتی ہیں، میرے بچپن کی وہ بھولی ادائیں رقص کرتی ہیں، میرا رشتہ پرانا اس زمین سے ہے میرے لوگوں۔ پرانا آسرا گم ہو گیا ہے، پرانا آسرا گم ہو گیا ہے، میرا ذوق دعا گم ہو گیا ہے، پرانا آسرا گم ہو گیا ہے، میرا ذوق دعا گم ہو گیا ہے، کدھر اب جوش پیشانی جھکائیں، کدھر اب جوش پیشانی جھکائیں، کسی کا نقش پا گم ہو گیا ہے۔ حضرت جوش ملیح آبادی کے اشعار کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر قمر رضوی اپنے پروگرام بارگاہ لوح قلم اور آج کی مہمان شاعرہ محترمہ ریحانہ احسان صاحبہ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں گے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ چلا کے عود نظر خانقاہ ہستی میں، بلندیوں کا سفر کر رہا ہوں پستی میں۔